بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال الله تعالى في القرآن الكريم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نادي مزهر الرجاء تجد المولى لك في النوائب كلها من غم سيد وبولايتك يا عليم يا عليم يا عليم الصلاة والسلام عليك يا أبا عبد الله وعلى آلك وصحابك يا أبا عبد الله باواز بلند صلوات محبت سے اور ایک مرتبہ باواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ایک دن ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. انگنت بے شمار درود اور سلام رسول اعظم اور آپ کی تمام آل و اولاد پر، عالم انسانیت کے لیے جنہیں اللہ نے ہدایت بنا کر دنیا میں بھیجا. اللہ پاک کی رحمتیں برکتیں تمام اصحاب رسول اولیاء کاملین پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کے ذریعے آج ہمارے درمیان اللہ کا دین موجود ہے. دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس سے پہلے کہ میں آج کے میرے عنوان کے تحت جس پر مجھے بات کرنی ہے، میں اپنی گفتگو شروع کروں. آج شب جمعہ ہے اور کل جمعہ کا دن ہے. دیکھیے، جو لوگ رسول کائنات اور آپ کی آل و اولاد سے محبت کرتے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ آج کی رات یا اگر موقع نہ ملے تو کل دن بھر درود پڑھیں. تو جو نبی اور اولاد نبی سے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت کے دعوے دار ہیں، ان پر یہ لازم ہے کہ وہ آج کی رات اور کل کا جو دن ہے، اس دن کم از کم کچھ وقت نکالیں اور
रसूल कायनात के ऊपर वो दुरूद शरीफ पढ़े। इसलिए कि जुम्मा का जो दिन है उसमें खास हुक्म है कि उस दिन जो है अल्लाह के फरिश्ते जमीन पर आते हैं और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं। वो किस लिए आए हैं? बस एक काम है उनका, वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो जुमा के दिन नबी और उनकी आल पर दुरूद पढ़ते हैं, और वो जितना दुरूद पढ़ते हैं उसको वो जमा कर लेते हैं और फिर उस दुरूद को ले जाकर अल्लाह के नबी के पास तोहफे के तौर पर पेश करते हैं और कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती ने, उसका नाम लेते हैं। यहां बहुत तवज्जो से सुनिएगा ये बात। या रसूल अल्लाह, आपके उम्मती ने जो फला का बेटा है उसका भी नाम लेते हैं और उसके बाप का भी नाम लेते हैं, समझे आप? और हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं कि ये आपके उम्मती ने आपके लिए दुरूद पढ़ा है। तो अगर आप ये चाहते हैं, मेरी माएं बहनें अगर ये चाहती है कि हमारा नाम हमारे बाप के नाम के साथ नबी की बारगाह में पेश किया जाए, तो ये हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जुमा के दिन सारे कामकाज से फारिग होकर थोड़ा वक्त निकालें, समझे आप? क्योंकि तालीमात अहले बैत में कसरत दुरूद शामिल है। अहले बैत के जितने इमाम, जितने औलिया गुजरे हैं, सारे लोगों की जिंदगी में आप पढ़िए, वो अपने मानने वालों को, मोहब्बत करने वालों को ये खास तालीम देते हैं कि जुमा के दिन दो काम जरूर किया करो। एक तो हम पर दुरूद पढ़ो, तवज्जो, एक तो हम पर दुरूद पढ़ो, और दूसरा सूरह कहफ की तिलावत करो। क्यों? इसलिए कि सूरह कहफ जो है वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सूरा है, ऐसा बुजुर्गाने दीन की किताबों में लिखा हुआ है। क्यों? कि जब नेज़े पर हुसैन इब्ने अली का सर बुलंद किया गया तो जो करामत जाहिर हुई कि सरे हुसैन कुरान की तिलावत कर रहा है, तो जो तिलावत के अल्फाज थे, जो आयतें थी, वो सूरह कहफ की थी। समझ रहे हैं आप? तो अल्लाह वाले कहते हैं कि सूरह कहफ को हुसैन इब्ने अली से बहुत खास ताल्लुक है, निस्बत है। तो जो हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इसका मतलब यह है कि वो नबी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना? तो उन पर यह जरूरी है कि दो काम जरूर करें जुमा के दिन। ये अमल वाली बातें हैं, ये मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अकीदे के साथ साथ मैंने कहा था कि अमल वाली बातों पर भी तवज्जो होना चाहिए। सूरह कहफ की तिलावत और एक दुरूद ये पढ़िए और अल्लाह से मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से मांगिए, अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा, इंशाअल्लाह कभी मायूस नहीं करेगा। शर्त यह है कि पूरे यकीन के साथ पढ़ा जाए, समझ रहे हैं आप? यकीन बहुत जरूरी है। किसी इबादत में अगर यकीन शामिल ना हो तो आप अपना वक्त बर्बाद करेंगे, उसकी बरकत हासिल नहीं होगी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम आपने सुना होगा, अल्लाह की उन पर रहमत नाजिल हो। उनके जमाने में गरीब आदमी आया और उसने कहा, हुजूर मैं बहुत गरीब आदमी हूं और बेटी की शादी है, और आप तो जानते हैं कि कुछ तो देना पड़ेगा मुझे बेटी की शादी के लिए, मगर पैसे नहीं, आप थोड़ा अता कर दीजिए। अब अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले, उन्होंने कभी भी अपने दर से गरीबों को खाली नहीं लौटाया।
خواجہ نظام الدین اولیاء نے اپنے خانقاہ کے بالکل سامنے کچھ اینٹیں پڑی ہوئی تھی. اینٹ سمجھتے نا، اینٹ جس سے گھر بنائے جاتے ہیں. ایک اینٹ اٹھائی اور اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا. تو جیسے ہی سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ کے فضل سے کرامت ظاہر ہوئی اور وہ مٹی کی جو اینٹ تھی وہ سونے کی بن گئی. سمجھ رہے ہیں؟ اور کہا کہ ٹھیک ہے، یہ اینٹ لے جاؤ، اس کو بیچ دو اور پھر اس کا جو بھی پیسہ آئے گا اپنی بٹیا کی شادی میں خرچ کر دینا. اب جناب یہ ہو گیا بڑا خوش، بہت خوش ہو گیا، کیونکہ اس نے اپنی آنکھ سے کرامت دیکھ لی. اب یہ گھر گیا اور اپنی عورت سے کہا کہ دیکھ، ہماری تو لاٹری نکل گئی، اتنا مال آ گیا. ایک اینٹ کی قیمت اس زمانے میں اچھی خاصی تھی. تو اس کی عورت نے کہا کہ کیا پڑھا؟ کہا کسی سے کہنا نہیں، سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مارا ہے. کہا اچھا. چلو ایک کام کرتے ہیں، جب رات سب لوگ سو رہے ہیں تو ہمارے آنگن کے سامنے جتنے اینٹ پڑے ہوئے ہیں میں بھی نہا دھو کے صاف ستھری ہو جاتی ہوں، پاک صاف، تو بھی نہا لے دھو لے پاک ہو جا. دونوں میاں بیوی مل کے پوری رات سورہ فاتحہ پڑھتے رہیں گے، پھونک مارتے رہیں گے. سمجھ رہے؟ خیر بڑی اچھی بات ہے. تو جناب یہ لوگ پوری رات ان کا یہی پروگرام رہا. سمجھے؟ یہ اینٹوں کے ڈھیر لگا دیے اور پڑھے جا رہے ہیں، پھونک مارے، پڑھے جا رہے ہیں، پھونک مارے، پڑھے جا رہے ہیں، پھونک مارے. صبح فجر کی اذان ہو گئی مگر وہ چیز نہ ملی جس کے لیے پڑھ رہے تھے. ویسے کے ویسی کی ساری چیزیں. اور بیچارے دیہاتی آدمی تھے تو چلے گئے نظام الدین کے پاس. کہا حضور یہ کیا بات ہوئی؟ آپ بھی انسان، ہم بھی انسان، آپ کو بھی سورہ فاتحہ آتی ہے، ہم کو بھی تو آتی ہے. آپ نے پڑھ کے پھونکا، سونے کی بن گئی. ہم اور میاں بیوی پوری رات پڑھتے رہے، وہ ویسا کا ویسے ہی رہ گیا. تو نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ نادان، جب میں نے پڑھا، حالانکہ اینٹ کو آپ پڑھ کے دم کرتے تو ہندی رہے گی، میں تو تیری غربت پہ ترس کھا گیا اور تیرا کام ہو جائے تو مایوس نہ جائے، اس کے لیے میں نے اللہ پہ یقین رکھا. بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا نا آپ کو. عمل میں جب یقین پختہ ہو تب سمجھ لیجیے گا جناب کہ جو گاڑی رکی ہوتی ہے نا وہ بہت اسپیڈ کے ساتھ چلتی ہے، اور اگر یقین کم ہو تو پھر آپ پوری زندگی چلا کرتے رہیں جناب، پوری زندگی مسجد میں وظیفہ پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ملے. تو میں نے اللہ کی ذات پر یقین رکھا اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ دی، دم کر دیا. مگر تیری جو سوچ تھی اس میں فطور تھا، وہ دنیا تھی. اگر تیری سوچ بھی میری طرح ہوتی تو یقیناً اس کی برکت ضرور ظاہر ہوتی. تو عزیزان ملت اسلامیہ، واقعہ ذرا لمبا ہے، اس کو میں مختصر کہہ کے بتا دیا کہ آپ اگر شب جمعہ یا جمعہ کی قدر کر لیں، سورہ کہف جو منسوب ہے امام حسین علیہ السلام سے، ان کی ذات سے، اور درود اگر آدمی وقت نکال کر پڑھ لے اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی میں جتنے معاملے رک گئے نا، کاروبار کا ہو، بزنس کا ہو، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، جادو کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، یقین سے پڑھیے اور حسین کے وسیلے سے مانگیے. اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں آپ دیکھیں. حسین کے وسیلے سے کی جانے والی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اب شرط یہ ہے کہ دعا جب آدمی مانگے نا تو دل کی گہرائیوں سے مانگے، تڑپ کے مانگے اللہ سے. یہ نہیں صاحب کہ ہاتھ اٹھے ہوئے اور مانگے جا رہے یا اللہ رحم فرما، فضل فرما اللہ. یہ مطلب سمجھ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو طریقہ بتایا ایکٹنگ کر کے. داڑھی کھلائی جا رہی ہے صاحب، موبائل دیکھ رہے ہیں آپ، اور پھر آپ کا دل دماغ ہے دعا کرتے کرتے یہاں وہاں دیکھ رہے کون مسجد میں آیا کون جا رہا ہے. یکسوئی کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہے وہ دعائیں اللہ کے یہاں قبول.
تو آج کا جو درس ہے اس منبر کے ذریعے سے میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، جمعہ جب بھی آئے سورہ کہف کی وہ تلاوت ضرور کریے گا جو حسین ابن علی علیہ السلام نے نیزے پہ جب ان کا سر بلند ہوا تب آپ نے اس کی آیتیں تلاوت کی. سمجھ رہے ہیں رضوان ملت اسلامیہ. اب اپنی گفتگو کو شروع کر رہا ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک بات آئی، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ سے شیئر کروں. میری بہنوں سے، میرے دینی بھائیوں سے بھی میری گزارش ہے کہ اس ریکویسٹ کے اوپر آپ ذرا سنجیدہ ہو کر عمل کریے. دیکھو عاشورہ کا دن آ جائے گا، شام غریبہ کی محفل کے بعد میں اپنے گھر، آپ اپنے کام کاج میں، ٹھیک ہے. پھر آئندہ سال جو زندہ رہا وہ محفل میں رہے گا، ٹھیک ہے. میری یہ خواہش ہے کہ اس سال جو شام غریبہ کی محفل ہوگی تعزیوں کے بعد، علم کے بعد، وہ ہماری آخر ہوگی. تو شام غریبہ کی محفل کے بعد جو پوری امت کے لیے جو دعا ہوگی، تو میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں شرکت کرنے والا ہر بچہ، ہر بوڑھا، ہر جوان، ہر مرد اور عورت وہ کچھ تحفہ لے کر حسین کی بارگاہ میں اس مجلس میں آئے. کچھ آپ کو تحفے لے کے آنا ہے، سمجھ رہے ہیں. اور یہ تحفہ اس مجلس کے اختتام کے بعد حسین ابن علی کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. تحفہ کیا ہے؟ کچھ نہیں، بہت آسان ہے. کل جمعہ سے شروع کر دیجیے گا یہ تحفہ دینے کی تیاری. اگر آپ واقعی میں سنجیدہ ہیں اور حسین کو کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں، شہدائے کربلا جو 72 تھے، آل رسول جو 18 تھے جو شہید ہوئے، انہیں اگر آپ اس سال کچھ تحفہ دینا چاہتے ہیں تو آپ صرف 3 تحفے لے کر آئیے، ٹھیک ہے. گھبرائیے نہیں، میں کوئی خرچہ نہیں کرواؤں گا آپ سے، بس یہ محبت کی بات ہے. آپ کو کرنا یہ ہے کہ کل سے تھوڑا وقت نکالیے، مسجد میں یا گھر میں سکون سے بیٹھ کر درود پڑھیے اور جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھ لیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ درود پڑھیے. کب تک؟ شام غریبہ کی محفل تک. میری مائیں بہنیں اس پر خاص توجہ کریں، ان کے پاس بھرپور وقت ہوتا ہے. چلیے مرد حضرات کام کاج میں چلے گئے الگ بات، مگر وقت نکالیے، درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر شام غریبہ تک، اور جتنا آپ نے پڑھا ہے اس کو لکھ لیجئے. اور درود کے علاوہ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ، اس میں تعریف ہے سیدہ کائنات یعنی حسین کی ماں جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، چلتے پھرتے، اور جتنا آپ نے پڑھ لیا اس کو لکھ لیجیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ زیادہ پریشر نہیں ڈال رہا آپ کے اوپر. اگر آپ صحیح میں کوئی تحفہ حسین کو دینا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے تو اس کو پڑھیے. اور تیسرا جو تحفہ ہے وہ یہ ہے سورہ اخلاص، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ وہ سورہ ہے جس کو ائمہ اہل بیت نمازوں میں بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ. تو روزانہ آپ کل سے یہ کوشش کریے کہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد
اور انا اعطیناک الکوثر پورا اور درود جتنا پڑھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے پڑھیے، اور جتنا پڑھا اس کو لکھ لیجیے، اور جب آپ شام غریبہ میں آنے والے ہوں تب آپ چٹھی جو چھوٹی سی آپ نے لکھی ہے نا کہ کتنا لکھا، 5000 3000 2000، اسے آپ لائیے، مگر مجھے نہیں دینا، میری مائیں بہنیں لکھیں مگر مجھے نہیں دینا، بس چٹھی لے کر شام غریبہ میں آ جانا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ عمل کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں، یہ محبتوں والی باتیں ہیں، یہ محبتوں والی باتیں ہیں کہ جب ہم آئندہ سال انشاءاللہ زندہ رہے تو حسین کی محفل میں ملاقات ہوگی، لیکن نہیں رہے تو کم از کم اگر یہ زندگی کا آخری سال ہو تو دل کو اتنا تو سکون ہو کہ میں نے مولا کو کچھ تو پیش کیا، دل کو اتنا تو سکون ہو کہ مولا جان رہے ہو، دلوں میں گھر ہے آپ کا، ہمارے زندہ ہیں آپ، لیکن کم سے کم اس غریب کا یہ تحفہ لے جائیے، اور جو پڑھا ہے اس کے وسیلے سے جو مانگنا ہے مانگیے، میرا یقین ہے کہ زندہ رہے اور آئندہ سال شام غریبہ سے پہلے پہلے حسین کی ماں تمہاری دعاؤں کی آمین کی قبولیت کے ساتھ لگا دے گی۔ جو مسئلہ ہے مانگو رب سے، حسین کی ماں دلائے گی تمہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو مسئلہ ہے، جادو ٹونا کرنی دھرنی پریشانی بیماری مصیبت، ارے دنیا بھر کے مسئلے مانگو، رب سے مانگو، دینے والی ذات وہ ہے، سیدہ کائنات کے وسیلے سے مانگو۔ اور سنیے، سورہ اخلاص کو آپ معمولی مت سمجھیے، سورہ اخلاص کو آپ معمولی مت سمجھیے، اللہ کے نیک بندے جتنے ہیں بزرگان دین وہ یہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب بھی بڑی بڑی مصیبت آئی اور ہمیں یہ لگا کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا مجھ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ تیری توفیق سے میں نے سورہ اخلاص پڑھی، تو قبول کر، اور اس کا ثواب حسین کی امی جان سیدہ فاطمہ کو وہ ایصال کرتے اور کہتے تھے کہ بی بی اے شہزادی میں نے یہ تحفہ پیش کیا ہے، اس کو قبول فرمائیے، اور میرا یہ کام رک گیا ہے، آپ اپنے بابا جان یعنی محمد رسول اللہ سے کہیے کہ وہ میرا مسئلہ حل کر دے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی جس مسئلے کے لیے یہ عمل کیا اللہ کی قسم کام ہو گیا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو میرے دل میں یہ ایسا خیال آیا کہ اللہ کے فضل سے اچھی تعداد آ رہی ہے اور دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ بڑھتی رہے گی، کیونکہ یہ حسین کی محفل ہے تو آنے والا ہر انسان حسین کا مہمان ہے، تو حسین جس اللہ کے فضل سے جس کو ہدایت ملے گی وہ آتا رہے گا۔ تو میرے بھائی، میری مائیں اور میرے دینی بھائیوں، ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، کوئی پریشر نہیں ہے، ہر انسان کے ساتھ غم لگا ہے۔ اگر میں کہوں کہ صاحب کس کس کو کیا کیا تکلیف ہے ذرا بتائیے، تو بیچارے اتنے دکھڑے روئیں گے زندگی کے کہ ہمیں ان کے دکھڑے سن کے ہمیں رونا آ جائے، یار واقعی میں بڑی تکلیف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں یہاں وہاں ادھر ادھر جا کے کسی کے سامنے اپنی پریشانی اور غربت رونے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ اس کے سامنے روئیے نا کہ جس کو آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے سامنے روئیے جس کو تمہارے آنسو بڑے اچھے لگتے ہیں، وہ ذات اللہ رب العالمین کی ہے۔ آپ آنسو گرائیے اور اللہ سے کہیے کہ مسئلے میں پھنس گیا ہوں، تو جناب زہرا کی محبت کا واسطہ تو نکال دے، حسین کا واسطہ تو ہمیں باہر نکال دے۔ یقین جانیے دنیا کا انسان آپ کی پریشانی سن کر چلا جائے گا، چلا جائے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ وہ آپ کا دشمن نکلا تو آپ کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر پورے گاؤں میں یہ پھیلائے گا کہ دیکھا بڑا چودھری بنے گھومتا تھا، آج دیکھو اس مسئلے میں پھنس گیا، وہ مذاق بنائے گا۔ تو
تو مذاق بنانے سے بہتر یہ ہے، دلوں کے ٹکڑے کسی انسان کو سنانے سے بہتر یہ ہے اس کو سنائیے جو دلوں میں چھپی ہوئی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور اس ذات کا نام ہے محمد اور آل محمد کا رب اللہ رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کو جو میں نے ایک چھوٹا سا یہ ریکویسٹ جو میں نے کی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو قبول کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی پریشر نہیں ہے، نہ کوئی حکم ہے، جو آپ پڑھ لیں حسین کی محبت میں، اور جتنا آپ پڑھ لیں حسین کی محبت میں وہ لکھیے، اور اس چٹھی کو لے کر کھڑے ہو جائیے گا انشاءاللہ جب دعا ہوگی شام غریبہ کی محفل کے بعد، اور پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا کہ جب آنسوؤں کی سسکیاں اور آنکھوں سے نکلنے والے یہ گرم اور نمکین آنسوؤں کے ساتھ جب دعائیں ہوگی اور گھر لوٹو گے تو اللہ کی راز سے امید ہے کہ سال ختم ہونے سے پہلے بلکہ اس سے پہلے اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے اپنی بات شروع کروں، باواز بلند محمد اور آل محمد کا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ بنیادی پوائنٹس تھے جس کو میں نے لکھ لیا، اور میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں۔ عزیزان ملت اسلام اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور اسلام سے پہلے جو حالات تھے عرب میں وہ ہم اور آپ جانتے ہیں، جہالت، بے وقوفی، ضد سارے عربوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ اور چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائیاں کرنا اور اپنا جھنڈا بلند ہو اس پر بحث کر کے لوگوں کو قتل کر دینا، یہ ان کے لیے ایک دم معمولی سی باتیں تھی۔ مگر اس سماج میں عورتوں کے ساتھ جو سلسلہ رہا وہ انتہائی دردناک اور قابل افسوس، کوئی عزت نہیں تھی۔ بیوہ ہو گئی تو پھر کوئی وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی، ایسی پڑے رہو اور مر جاؤ۔ اور اگر بیٹی کی شادی کر کے دی تو پراپرٹی میں سے حصے ختم کر دیے جاتے تھے کہ اب آپ کو باپ کی پراپرٹی میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر بچیاں اس نے جنم دی، بچی پیدا کر دی، آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ زندہ اس کو زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ ایسے خطرناک ماحول میں، ایسے جنگلیوں کے درمیان، ایسے پتھر دل انسانوں کے درمیان اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا کہ محبوب اب آپ کو ان پتھر دلوں کو نرم کرنا ہے۔ اور پھر رسول کائنات نے اپنا کام شروع کیا، اللہ کی رحمت اور برکت آتی رہی اور لوگ بدلتے رہے۔ بیوہ کی شادی ایک عیب تھی، مگر رسول اللہ نے کہا نہیں، اس کو بھی جینے کا حق ہے، اس کو بھی جینے کا حق ہے۔ اور پھر جناب پھر یہ نکاح کا سلسلہ شروع ہوا، اور زندہ جو بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا، میں نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ رسم ختم کی۔ آج پوری دنیا میں وومن رائٹس پر بات کرنے والی جتنے NGOs ہیں، جتنے سماجی کارکرتا ہیں جو عورتوں کے حقوق پر بات کرتے ہیں، وہ یہ جان لے کہ عورتوں کے ادھیکار کی بات اس زمین پر جس ذات نے سب سے پہلے کی ہے، اس ذات کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو اتیاچار سے باہر نکالا اور ان کو عزت دلائی، سماج میں رہنے کے لیے ان کو ایک مقام اسٹیبلش کر کے دیا، ورنہ کیا حیثیت تھی سب جانتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج پورے بھارت میں آپ جب سروے کریں یا جائیں تو آپ نے بس ڈپو پہ
یا سرکاری جو آفیسر ہوتے ہیں بڑے بڑے کاریالے، وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلوگن لکھا ہوا ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی کو پڑھاؤ. تو لوگوں نے کہا یار بہت اچھا سلوگن ہے، پردھان منتری نے بڑی اچھی بات کہی اور لوگ واہ واہ کرتے. میں کہتا ہوں پیارے، یہ سلوگن جس کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ پردھان منتری نے دیا ہے، نہیں، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا نعرہ ہے. بیٹیوں کو بچاؤ، خبردار اگر کسی نے بیٹیاں زندہ زمین میں دفن کی تو اس کو سزا دی جائے گی. تو بیٹیوں کو بچانے کی جو سب سے پہلی بات ہوئی وہ عرب کی دھرتی سے رسول اللہ نے اعلان کیا. سمجھ رہے ہیں آپ یہ پیغام؟ اور بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت دے کر اس کا نکاح کرا کے سسرال میں ودا کرنے والے باپ کو خوشخبری دی گئی. دیکھو، عورت کو پڑھانے کی جو بات کر رہے ہیں وہ سب سے پہلے رسول کائنات ہے. تو بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا یہ جو سلوگن تھا، یہ نعرہ بڑا خوبصورت ہے، مگر اس کو دینے والے اور عملی طور پر دنیا میں رائج کرنے والی ذات یہ ہمارے اور آپ کے آقا و مولا کی ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو اوپر مردوں کو حاکم بنایا. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ لے لات لے گھوسے ادھر مار ادھر مار، کم وقت تو اپنا چلائی گی، میں مرد ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں. بٹیا اپنے بہادی سسرال میں اور سال ڈیڑھ سال ہوا نہیں کہ بیچاری بار بار گھر آ رہی ہے تو لوگ پوچھتے کیوں آ رہی، تو پتا چلا وہ مرد ہے اور اپنی مردانگی دکھاتا ہے مار کر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ سماج میں ہوتا ہے. اللہ نے مردوں کو جو حاکم بنایا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ ان کو مارے اور پیٹے اور اپنی مردانگی ظاہر کرے، بلکہ اس لیے ان کو اپنا حاکم بنایا عورتوں کے اوپر کہ وہ ایک نازک طبیعت کی ہے. تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ اے مردوں، تم اپنی بیویوں کو کھلانے کے لیے، بچوں کو پالنے کے لیے جب صبح گھر چھوڑ کے نکلتے ہو تو جتنی محنت اور مزدوری دن بھر کر رہے ہو، تمہاری بیوی بچوں کے لیے یہ صدقہ لکھا جائے گا تمہارے نام اعمال میں. اگر تم نے نیوالے بنا کے بچوں کو کھلائے، بیوی کو کھلا دیا، تو حضور پاک علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ صدقہ ہے. مارنا، توڑنا، ظلم کرنا اللہ ملت اسلامیہ یہ اہل ایمان کا کام نہیں ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جب ظلم حد سے زیادہ بڑھتا چلا گیا تو چند مسلمان عورتوں نے پیٹیشن داخل کی، ہمیں طلاق چاہیے. اور طلاق کا جب ریشو بڑھ گیا چھوٹی چھوٹی بات پر، سمجھ رہے ہیں؟ طلاق کا جب ریشو بڑھ گیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر، اور مسلمان بچیاں شادیوں کے بعد 3-4 سال کے بعد جب طلاق یافتہ ہو کر گھروں میں آنے لگی تو کچھ عورتوں نے جا کر پیٹیشن ڈال دی. ان کو تو موقع چاہیے تھا، وہ تو ایک زمانے سے اسی چکر میں تھے کہ تم آؤ. وہ گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ ٹرپل طلاق کا قانون پاس کر دیا گیا. سارے مولوی ہر مسلک کے چیختے رہے، چلاتے رہے، صاحب سنوائی نہیں ہوئی ان کی. سمجھ رہے ہیں؟ پورے بھارت میں ہر مسلک کا عالم مفتی چیختا رہا، جلسے کرتا رہا، تقریریں ہوتی رہی کہ صاحب یہ قانون قرآن کے خلاف ہے، ہم نہیں مانیں گے، نہیں مانیں گے، مگر ان کی نہیں چلی. ان کو جو کرنا تھا وہ ہوا. سوال یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی بات کیوں ہو گئی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب امت قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جب بھی بھٹکے گی، قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے قانون کو جب بھی چھوڑے گی اور اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جب وہ ویلیو نہیں دیں گے تو ایسے ہی لوگ سروں پہ ڈال دیے جائیں گے.
پھر چیختے رہیے، چلاتے رہیے، آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ انسان ہے، آپس میں تھو میں ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صاف طلاق دے دیا جائے۔ معاملات سلجھائے جا سکتے ہیں۔ جب گھر ٹوٹنے والے ہوں تو لازم ہے کہ اس کو ٹھیک اور درست کر دیا کرو۔ یہ نہیں کہ گھر ٹوٹ رہا ہے تو بیٹھ کے مزے لو اور اس میں سپورٹ کرو۔ صاحب بچیاں بڑی محنت کے ساتھ بہائی جاتی ہے۔ ان ماں باپ سے پوچھو جنہوں نے آدھی روٹیاں کھا کر ایک ایک چیز جمع کی اور بہا دیا، کچھ سالوں کے بعد جب وہ آ جاتی ہے تو اللہ کی عزت کی قسم، ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں مگر وہ مر چکے ہوتے ہیں، وہ ایک زندہ لاش ہوتی ہے گھر کے اندر۔ جب معاملات جب سلجھ سکتے ہیں بیٹھ کر ٹھنڈی باتیں کر کے، چار بڑے تمہارے، چار بڑے اس کے بیٹھ گئے، معاملات بھائی نہ ٹوٹتے چاہیں، سالو کر دو۔ نہیں،